وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ آپ تمام لوگوں کو آج کے اس درس میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں، اور جیسا کہ کل ذکر کیا گیا تھا، آج کا درس بھی انشاءاللہ ایک ہی نشست پر منعقد ایک ہی نشست رہے گی اس کی، اور اسی میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ آج کے درس کو سمیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں درس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی علم اور معرفت کو بڑھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق ارزانی بخشے، آمین۔ کل کے درس میں جو باتیں آئی تھیں انہی باتوں کا تتمہ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ عزیزم ولید سلمہ رب کل جو عبارت خوانی ہوئی تھی اس کو پھر سے آپ کے سامنے پڑھ دیں، اور اسی کی روشنی میں گفتگو انشاءاللہ ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء۔ بہت خوب۔ اب عبارت خوانی کے بعد میں جو کل باتیں ہوئی تھیں ان سے اور جو باتیں کل رہ گئی تھیں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کل کے درس میں جو باتیں پیش کی گئی تھیں وہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَى وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَى پر مشتمل تھی۔ آج اس سے آگے امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاء پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو شروع کی، اللہ رب العالمین پر ایمان اور اس کے اسماء و صفات پر اور اس کی ربوبیت اور الوہیت پر ایمان کے بعد رسالت کے باب کو چھیڑا۔ اس کی مناسبت کیا تھی اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کل ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا، ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا، اس سے پہلے کسی قسم کا لقب استعمال نہیں کیا، جو عام طور پہ روش ہے آج کل۔ نہ سیدنا کا لفظ استعمال کیا، نہ مولانا کا نام استعمال کیا،
तो सैयदना व मौलाना व सनदना और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो जोड़ी जाती हैं, इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो सारी सिफ़ात हमीदा और वो सारे अलक़ाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित हैं। पर जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, तअब्बुदी पहलू का तकाजा ये है कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें गिरामी को बराह रास्त जिक्र करके तअब्बुद के तौर पर इंसान सवाब की नीयत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी इसमें गिरामी ही को जिक्र करे ताकि उससे उसको सवाब हासिल हो। और इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने इसी तर्ज को, इसी रविश को इख्तियार फरमाया है और यही रविश मतलूब है। इस पर गुफ्तगू हुई थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिफ़त अबूदियत से मुत्तसिफ करार दिया गया है और सिफ़त अबूदियत को नबूवत और रिसालत की सिफ़त पर मुक़द्दम रखा गया। इसके इल्लत को और इसके अंदर जो हिकमतें हैं उनको जिक्र किया गया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर बात की गई थी और नबूवत और रिसालत के माबैन फ़र्क क्या है इसको उजागर किया गया था। आज के दर्स में हम पढ़ेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक अगला जुमला जो उन्होंने इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि व इन्नहु खातमुल अंबिया, व इन्नहु खातिमुल अंबिया और इन्नहु खातमिल अंबिया, खातमुल अंबिया। खातिम और खातम दोनों एराब इसको पढ़ा गया है और दोनों तौर पर उसकी तौजीह की गई है। व इमामुल अत्किया व सय्यिदुल मुरसलीन व हबीब रब्बिल आलमीन। ये जुमले वाज़े हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं, मुत्तकियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब हैं। ये इन जुमलों का जो लफ्ज़ी माना है वो हुआ। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का जो वस्फ जिक्र फरमाया है इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने, और इसमें यह साबित करना चाहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर देने वाले हैं। उनके बाद फिर इस सिलसिले का इत्माम करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। आप इस सिलसिले की, इस मुबारक कड़ी की, इस मुबारक सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से नबूवत को ख़त्म कर दिया गया और ये मामला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उम्मत के तमाम फ़िरक़ों के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह है। यहाँ तक कि वो फ़िरक़े भी जो मिल्लत से खारिज हैं, बल्कि उन 72 फ़िरक़ों में, जिन 72 फ़िरक़ों का जिक्र आया है, उन 72 फ़िरक़ों से भी बाहर हैं, नहीं किया है। जैसे जहमिया, राफ़िदा वगैरह वगैरह जो हैं, ये सारे के सारे लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खातिम होने के कायल हैं और इस चीज़ को मानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों और रसूलों के सिलसिले का इख्तिताम फरमाने वाले हैं। तो गोया ये इजमा है। हाँ, सिवाय उन बदबख्तों के जिन्होंने आसर हाजिर में इस मुत्तफ़क़ अलैह अक़ीदे की खिलाफ वर्जी करते हुए नबूवत का दावा पेश किया, जैसे कादियानी वगैरह हैं, तो वो तो अहले इस्लाम में से हैं ही नहीं। तो उनके इस दावे की क्या हकीकत को कहा जाए, इसके बारे में क्या उनके बारे में बात की जाए। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इस बात को जिक्र फरमाया है। ख़ातमुन नबिय्यीन का जो मामला है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, ये जिक्र कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी शख्स के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के सिलसिले के ख़त्म करने वाले हैं। ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ दो तरीक़े से पढ़ा गया है इस आयत करीमा के अंदर। आम जो क़िरात हम पढ़ते हैं वो हफ्स और आसिम जो क़िरात है वो ख़ातमन नबिय्यीन, लेकिन इसको जो बक़िया क़ुर्राए सबा हैं, क़ुर्राए सबा में से जो बक़िया क़ुर्रा हैं, उन्होंने ख़ातिमन नबिय्यीन पढ़ा है। यानी
یہ لفظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عاصم کی قرات ہے اکیلے قراء سبع میں سے۔ بقیہ جو قراء سبع میں سے قراء ہیں یعنی 6 انہوں نے اس کو پڑھا ہے وخاتم النبیین۔ جی اور یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے گویا کسر والی روایت کو راجح مان کر کے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے، یعنی امام طحاوی رحمہ اللہ نے وَإِنَّهُ خَاتِمُ الْأَنْبِيَاء کے مضمون کو سامنے رکھا ہے، یا اس قرات کو انہوں نے سامنے رکھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ دونوں طریقے سے خاتم النبیین اور خاتم النبیین دونوں اس کو پڑھنا درست ہے، اور آیت کے اندر بھی اکثر قراء کی قرات تے کے کسرے کے ساتھ ہے، تا کے کسرے کے ساتھ ہے۔ جی یہاں پر یہ چیز غور کرنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں پر رسالت کے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم المرسلین یا خاتم المرسلین نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے بارے میں فرمایا خاتم النبیین یا خاتم النبیین۔ تو کیا اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ آپ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے سلسلے کے اختتام کا اعلان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، رسولوں کے نہیں؟ رسول آ سکتے ہیں، یہ شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے، اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ نبوت کا درجہ رسالت کے مقام سے نیچے ہے۔ جب کوئی نبی نہیں آ سکتا تو رسول آنا تو ناممکن چیز ہے، اس لیے کہ نبوت سے رسالت کے مقام کی طرف ترقی ہوتی ہے۔ جب نبوت ہی کا مقام نہیں آنے کو ہے تو پھر رسول کہاں سے آئے گا؟ تو اس چیز کو جو ہے واضح طور پر سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین، اگر اللہ رب العالمین نے خاتم المرسلین کہا ہوتا تو بات شبہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اس کا مطلب نبی آ سکتے ہیں، نبیوں کا انکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی بغیر رسالت کے ہو سکتے ہیں، رسول ہوئے بغیر صرف نبی کے طور پر بھیجا جائے اس بات کا امکان موجود ہے، ایسا ہو سکتا تھا۔ تو اگر خاتم المرسلین کہا جاتا تو خاتم النبیین کا مضمون اس کے اندر ثابت نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے خاتم المرسلین نہیں فرمایا بلکہ خاتم النبیین کہا تاکہ جڑ ہی کاٹ دی جائے، یعنی رسالت کا مرتبہ آنے کی تو کوئی تصور ہی کہ اس بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، نبی بھی قیامت تک کے لیے اب کوئی آنے والے نہیں ہیں، نبوت کا مقام بھی کسی کو ملنے والا نہیں ہے، اور جب نبوت کا مقام ملنے والا نہیں ہے تو پھر رسول تو بدرجہ اولا ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس چیز کو یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا پورا مضمون ہمارے ذہن و دماغ کے اندر موجود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رسالت کو ختم کیا گیا، رسالت کے سلسلے کی آخری کڑی، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ڈھیر ساری دلیلیں ہیں، ایک تو وہی قرآن کریم کی آیت جس کو ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں فرمایا کہ انه سيكون كذابون 30 كلهم يدعي انه نبی او كلهم يزعم انه نبی ولا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک نبوت کا مدعی ہوگا یا یہ سمجھے گا بزعم خیش کہ وہ نبی ہے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول ہے کہ انه لا نبی بعدی، اس سے دلیل ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک کے لیے آنے والا نہیں ہے۔
خاتم کے بارے میں جو دو باتیں کہی گئی کہ خاتم اور خاتم دونوں اس کا جو ہے اعراب پڑھا گیا ہے. اگر خاتم پڑھتے ہیں تو ختمہ سے وہ اسم فاعل کے وزن پر ہے, اور ختم الشیء یختمہ فہو خاتم اللہ, اس کا معنی ہوگا کہ آخر میں آیا تو ان میں کا سب سے آخری بنا. یہ خاتم کا لفظی معنی ہوگا خاتم اگر پڑھیں گے تو. اور خاتم کے مفہوم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ذکر فرمائے ہیں, ان میں سے ایک اسم کی دلالت بھی اس چیز پر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ, بخاری مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ, اور عاقب کا مطلب وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اچھا, یہ تو جب ہم خاتم پڑھیں گے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, لیکن اگر ہم خاتم النبیین پڑھتے ہیں تا کو فتحہ کے ساتھ, تو اس کے لیے کیا مفہوم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اس کی کئی توجیہ بیان کی گئی ہے. پہلی توجیہ تو یہ بیان کی گئی کہ خاتم کہا جاتا ہے مہر کو, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے مسئلے پر مہر لگانے والے ہیں, اور مہر کسی چیز پر آخری چیز ہوتی ہے جو لگائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو کھولا نہیں جاتا, وہ اس سلسلے کی پیکنگ کی آخری کڑی ہوتی ہے, آخری مرحلہ ہوتا ہے. جو شخص کوئی پیغام کسی کو بھیجتا ہے تو پیغام لکھنے کے بعد مہر سب سے آخری چیز ہوتی ہے جو وہ لگاتا ہے. تو خاتم النبیین یہ دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا یہ رسالت کے سلسلے کی رسالت کے باب کا آخری حصہ ہے, آخری چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود, اس لیے کہ خاتم ہر چیز کے آخر میں ہی لگایا جاتا ہے. تو یہ ہے خاتم النبیین تا کو فتح کے ساتھ پڑھنے کی توجیہ. اچھا, خاتم کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کی زینت, یا وہ چیز جس کے ذریعے سے زینت اختیار کیا جائے, یا وہ چیز جو زینت کے باب میں سب سے ظاہر ہو اور سب سے نمایاں ہو, اور فضل کے اعتبار سے جو بقیہ پر ممتاز ہو. تو اس معنی کے اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی سب سے بارونق کڑی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے اعتبار سے نبوت کے سلسلے کے سب سے مفضل ترین شخص ہیں. اس اعتبار سے بھی خاتم النبیین کا معنی لیا جا سکتا ہے. امام شوکانی وغیرہ نے اس وجہ کو ذکر کیا ہے. تو چاہے آیت کریمہ کے اندر خاتم النبیین پڑھا جائے یا خاتم النبیین پڑھا جائے, دونوں صورتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں. اس معنی کی دلالت ان دونوں کے اندر موجود ہے. ہاں, خاتم کے اندر اگر دیکھا جائے تو ختم آخری کڑی ہونے کا بھی معنی ہے, اور اس پر اضافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر بھی اس کے اندر دلالت موجود ہے جو خاتم کے اندر نہیں ہے. یہ چیز جو ہے خاتم کے حوالے سے ذکر کرنے کی تھی. اور دوسری بات جو میں نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم المرسلین بھی ہیں, لیکن مرسلین کے پر ختم کی صفت نہیں استعمال کر کے نبوت پر استعمال کیا گیا, تاکہ اس چیز کو بیان کیا جائے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تو رسالت تک پہنچنے کا دروازہ ہی بند ہو گیا, اس لیے کہ رسالت تک پہنچنے کا ذریعہ نبوت تھا. تو جب نبوت بند ہو گئی تو پھر رسالت تو بدرجہ اولا بند ہو گئی, یہ دلالت. لیکن اگر رسالت کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا, یعنی رسول کے خاتمے کا کہ آخری مرسل ہیں, آخری رسول ہیں, تو نبوت کا انکار اس سے یا نبوت کے اختتام کا اس سے پتہ نہیں چلتا. اس لیے خاتم النبیین کہا گیا, خاتم المرسلین نہیں کہا گیا. ختم نبوت کے تعلق سے ایک چیز یہاں پر جو ذکر کرنے کی ہے مزید,
کہ نبوت کے خاتمے کا براہ راست مطلب یہ بھی ہے کہ وحی کا سلسلہ ختم ہو جانا، اس لیے کہ نبوت اور وحی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ تو جب ختم نبوت کا اعلان کیا گیا تو یہیں سے اس چیز کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وحی کے نزول کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ختم نبوت کا عقیدہ ختم وحی کو بھی بتلاتا ہے، وحی کے اختتام پر بھی دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ نبی، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کی وفات کے بعد یہ سارا معاملہ آیا تھا، تو اس میں جو سب سے زیادہ گراں گزری تھی ان کے اوپر چیز وہ یہ کہ آسمان سے زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور آخری نبی کی اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وحی کا کوئی سلسلہ اس دنیا کے اندر باقی نہیں بچا کسی انسان پر، کسی انسان کی طرف۔ جی، تو اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے اللہ کو کلام کرتے ہوئے سنا، یا یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس لیے کہ وحی منقطع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی۔ کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پھر وحی کا سلسلہ باقی نہیں بچا، تو ختم نبوت کا اعلان ایک طریقے سے وحی کے اختتام کا بھی اعلان تھا۔ اسی لیے اہل سنت کے محققین علماء نے ایسے لوگوں کی تکفیر کا رخ اختیار کیا ہے جو اس بات کا دعویٰ کریں کہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گفتگو کرتے ہوئے براہ راست سنا، یا جبریل کے واسطے سے سنا، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ وحی کی جو سننے کی حقیقت ہے یہ نبوت کی حقیقت ہے۔ تو جس طرح نبوت کے سلسلے کا اختتام ہو گیا ویسے وحی کے سلسلے کا اختتام ہو گیا۔ تو اگر کوئی شخص وحی کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی طرف وحی کے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی طرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنی ذات کے تعلق سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، گرچہ نبوت کا لفظ اس صراحت کے ساتھ استعمال نہ کرے۔ تو گویا اس طریقے سے یہاں پر یہ چیز واضح کر دینا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اس چیز کو مستلزم ہے کہ ختم وحی کا بھی عقیدہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ باقی نہیں بچا۔ جبریل کے ذریعے یا اللہ رب العالمین کے براہ راست ہم کلام ہونے کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اختتام کے ساتھ ہی۔ تو اگر کوئی وحی کا دعویٰ کرتا ہے تو جس طریقے سے نبوت کا دعویٰ کفر ہے، ویسے ہی وحی کا یا وحی کے نزول کا اگر کوئی شخص مدعی ہوتا ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ اتفاق اہل سنت ہے اس کے اوپر، اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ جس نے وحی کا دعویٰ کیا گویا اس نے نبوت کے مرتبے کا دعویٰ کیا، اور یہ چیز جو ہے واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ گویا اس نے ختم نبوت کے دعوے کا انکار کیا۔ جس نے بھی وحی کا دعویٰ کیا اس نے ختم نبوت کے دعوے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد والا جو مسئلہ ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ عزیزم ولید بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ حاضری کا استمارہ آپ لوگوں کے درمیان بھیجا جا رہا ہے۔ آپ لوگ 2-4 منٹ کا وقت لے کر 1-2 منٹ کا وقت لے کر کے اپنی حاضری تسجیل فرمائیں تاکہ آپ کا اندراج آج کے درس میں ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اسی سے جڑا ہوا خاتم النبیین سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، دونوں جگہ بھیج دیا ہے، زوم میں اور وہاں پہ ٹیلی گرام پہ، جی ٹیلی گرام پہ اور زوم پہ، جہاں دونوں جگہوں پر استمارہ بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ حاضری لگا لیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر سوال آ سکتا ہے کہ اگر ختم نبوت کا عقیدہ رکھا جائے اور اس چیز کو مانا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں یا خاتم الانبیاء ہیں، تو پھر کیا کہیں گے اس مسئلے میں جس کے بارے میں اتفاق ہے اور صحیح روایات آئی ہوئی ہیں کہ قرب قیامت میں نزول مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعارض تو نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ بھی نبی ہے۔
नबी क्या बल्कि रसूल हैं। उलुल आज़्म रसूलों में से ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से मुतारज़ नहीं होता? एक इश्काल यहाँ पर आ सकता है। तो उस इश्काल का जवाब यह है कि बिल्कुल इन दोनों में कोई तारुज़ नहीं है। आखिरी ज़माने में ईसा अलैहि वाला नबीना सलातो व तस्लीम का नुज़ूल ख़ातमुल अंबिया के अक़ीदे से मुतारज़ नहीं है। इस चीज़ को ध्यान दे करके मैं चाहूँगा कि जहन में बैठा लिया जाए, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से ढेर सदियों पहले का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा नहीं किया उन्होंने। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़माने के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुक़द्दम है, सदियों मुक़द्दम है। तो और यहाँ पर ख़त्म नबूवत का अक़ीदा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वालों में से कोई नबूवत का मुद्दई नहीं हो सकता, इसलिए कि नबूवत का इख्तिताम हो चुका है। तो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से मुतसादिम नहीं है। और ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो आखिरी ज़माने में होगा, वो बहैसियत रसूल नहीं आएंगे, बहैसियत नबी नहीं आएंगे, बल्कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने वाले बनकर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने वाले बनकर आएंगे। वो खिंजीर को कत्ल करने वाले होंगे, सलीब को तोड़ने वाले होंगे, यहूद व नसारा से जिज़िया को ख़त्म करने वाले होंगे। जैसा कि सहीह के अंदर साबित है कि लयूशिकन्न अन यंज़िल फ़ीकुम ईसा इब्न मरयम हकमन अदलन फ़यदउल जिज़्यता व यक्सिरुस सलीब व यक़्तुलुल खिंजीर, मुत्तफ़क़ अलैहि रिवायत। तो गोया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल वो ख़त्म नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे से किसी भी मरहले में मुतारद नहीं है। पहली बात तो ये कि जब वो रसूल और नबी बनाकर भेजे गए थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का ज़माना था, और क़यामत के क़ुर्ब क़यामत में जो आपका नुज़ूल होगा वो बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया के एक फ़र्द के होगा, और आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुत्तबे हो करके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करने वाले बन करके आएंगे। तो वो आपकी मुस्तकिल नबूवत या रिसालत के मनसब पर फायज नहीं होंगे कि ख़त्म नबूवत के अक़ीदे से वो मुतसादिम हो। और इसी लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, इस उम्मत में से किसी शख्स को इमाम बनाएंगे और ख़ुद मुक़्तदी बन करके नमाज पढ़ेंगे। तो उस सिलसिले में वहाँ पर रिवायत के अल्फाज हैं कि इमामुकुम मिनकुम तकरमतन लिल्लाहि तकरीमतल्लाहि लिहादिल उम्मा, इस उम्मत की तकरीम के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन इमामत का जो मकाम है वो उम्मत मुहम्मदिया में बाकी रखेगा और वो बहैसियत मुक़्तदी के नमाज पढ़ेंगे। तो ये सारी दलीलें इस बात की अलामत हैं कि वो बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया के ताबे होकर के रहेंगे, ना ये कि अपनी शरीयत को लागू करने के लिए आएंगे। और इस तरह से आप की नबूवत वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत से मुतसादिम नहीं है। इसी तरीके से वो रिवायत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर दलालत करती है, और उससे भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नहीं आएगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल उस शख्स से दी है कि जिसने घर बनाया और शानदार उसको मुज़य्यन किया, सिवाय एक ईंट की जगह के, कि लोग उस घर का चक्कर लगाते और कहते कि इसके अंदर ये सबसे खूबसूरत घर है, सबसे बेहतरीन घर है। अगर वो ईंट की जगह मुकम्मल हो जाए तो मैं वो ईंट हूँ और मेरे ज़रिए से नबियों के सिलसिले को ख़त्म कर दिया गया। ढेर सारी रिवायात हैं और अहादीस हैं, और ख़ुद कुरान करीम की वाज़ेह दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। उसके बाद उन्होंने फरमाया, इमाम तहावी ने, व इमामुल अत्क़िया व सय्यिदुल मुरसलीन, इमामुल अत्क़िया, अत्क़िया
وہ تقی سے ہے، یعنی اس امت کے جو خلص لوگ ہیں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ یہاں پر ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اہل تصوف کے اس عقیدے پر ضرب کاری لگائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی نبی کی امت میں سے بعض ولیوں کا یا بعض تقوی شعاروں کا درجہ نبوت سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ دھیان دیجیے گا، آپ کو مثالوں سے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ نبینا صلاۃ و تسلیم کے واقعے سے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اہل تصوف کے ہاں کیا کیا گمراہیاں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ تو گویا جب امام طحاوی نے امام الاتقیاء کہا تو یہاں پر ان سارے معتقدات کو جڑ سے کاٹ دیا کہ چاہے تقوی اور طہارت میں اور تزکیہ باطن میں، سلوک میں جس بھی مرتبے کو پہنچ جائے کسی بھی نبی کا امتی، وہ اس امت کے نبی سے اوپر کا درجہ یا ان کے برابر کا درجہ نہیں پا سکتا۔ اسی لیے فرمایا امام الاتقیاء۔ یہ نبوت ختم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی گئی، لیکن اتنا ہی ماننا کافی نہیں ہے جب تک ساتھ میں آپ یہ نہ مانیں کہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قیامت تک آنے والے جتنے بھی تقوی شعار لوگ آئیں گے یا صفائے باطن کے دعوے داران آئیں گے، جتنے بھی متقی اور پرہیزگار آئیں گے، سلوک اور طریق کے باب میں پہنچے ہوئے فقیر آئیں گے، کوئی بھی آ جائیں قیامت تک، کسی بھی مرحلے میں نبوت کے مقام کے ہم پلہ بھی کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اس سے آگے ان سے آگے بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے جو تقوی شعار ہیں، یا اگر واقعتاً وہ تقوی شعار ہیں، ورنہ جن چیزوں کو تزکیہ باطن پر محمول کیا جاتا ہے وہ چیزیں اپنے آپ میں آپ جانتے ہیں کہ غیر اسلامی ہے، اور اس پر میں گفتگو کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، نہیں اس کا موقع ہے۔ تو گویا امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں اس تعبیر سے ختم نبوت کے عقیدے کے بعد اس چیز کو ذکر کر کے وہ دروازہ بند کر دیا کہ امت کے اندر کوئی شخص ایسا آ سکتا ہے قیامت تک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کے کسی بھی نبی کے، رسول تو چھوڑ دیجیے، کسی بھی نبی کے مقام کو پا سکتا ہے، یا نبوت کے اوپر کی مقام کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے۔ تو فرمایا کہ امام الاتقیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے تقوی شعار لوگوں کے، متقیوں کے، صلحاء کے، اولیاء کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اور جب اولیاء کی امامت مل گئی تو اب پھر یہ بات آئی کہ کیا صرف امت محمدیہ کے صالحین کی امام ہیں آپ؟ آگے فرمایا نہیں، وسید المرسلین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے رسولوں کی بھی سردار ہیں، سارے کے سارے رسولوں کی بھی سردار ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ امام الاتقیاء کی تعبیر سے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے عقیدے پر ضرب کاری لگائی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اشخاص اپنے سلوک میں، اپنے طریق میں، تصوف کے مقامات کو سر کرنے میں جب ایک مخصوص مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں تو شریعت محمدیہ کی پاسداری کرنا ان کے لیے لازم نہیں رہ جاتا، وہ شریعت محمدیہ سے خروج کر سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں، پھر ان کو رسالت کے ذریعے یا سیڑھی کی ضرورت باقی نہیں بچتی، جیسا کہ صوفی جو غلات صوفیہ ہیں یا زندقہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ سرے سے غلط ہے اور درست نہیں ہے، اور اس کی جڑیں جا کر ملتی ہیں وہی خضر کے واقعے سے کہ جنہوں نے یہ سمجھا وہاں پر اس واقعے سے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر خروج ان کے لیے جائز تھا، تو اس چیز کو انہوں نے یہاں پر امام الاتقیاء کہہ کر کے اس کی جڑ کاٹ دی۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اسوہ حسنہ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی. اللہ سے محبت کا دعویٰ میری اتباع سے ہو کر کے ہی گزرتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا فقیر کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا وہ 30 مار خاں کیوں نہ ہو. تو فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت یا اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل ہو جانے کے مدعی ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یعنی میری پیروی کا راستہ ہی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، چاہے جس مقام تک آپ پہنچ جاؤ اپنے خود ساختہ مقامات میں سے. کہا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو یہ چیز جو ہے یہاں پر امام الاتقیاء کے باب میں کہنا ضروری تھا، جس کی وضاحت اس لیے کہ خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے ماحول میں اس قسم کی فضا آپ دیکھیں گے، اور کہیں نہ کہیں گاہے بگاہے اس چیز کا مشاہدہ آپ بھی کرتے ہوں گے کہ اولیاء کے بارے میں جب مقامات پر گفتگو کی جاتی ہے تو انبیاء کرام کے شان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، اور اس قسم کے لہجے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے. وہاں پر ہمیں اس سلسلے میں جو ہے وہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے. متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے اس شخص کو جو توحید کو پورے طور پر بجا لائے اور شرک کو مکمل طور پر چھوڑ دے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمام کے تمام لوگوں سے تقوی کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہاں تقوی سے مراد توحید پر ایمان لانا اور شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار ہے. اسی طریقے سے متقی کہا جاتا ہے جو واجب چیزوں کو کرتا ہے اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو درمیانہ درجے کے لوگوں میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. تو کہتے ہیں کہ ومنهم مقتصد جو یہاں پر کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حرام کاموں کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین کی تابعداری کرتے ہوئے، اور واجب کا جو ہے انہوں نے واجب کا اہتمام کیا، اس کو انہوں نے اس پر عمل کیا. تو یہ متقین میں سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو عذاب سے اور عذاب کے اور اپنے درمیان ایک وقایہ بنا لیا. تو اس اعتبار سے گویا وہ مختصدین میں سے ہو گئے، اس لیے کہ واجب کو عذاب جو ہے یا تو واجب کو چھوڑنے پر ہوتا ہے یا حرام کام کے کرنے پر ہوتا ہے. تو ظالم لنفسہ کے اندر اس قسم کے لوگ آئیں گے، اور مقتصد کے اندر وہ لوگ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور محرمات سے بچتے ہیں. تو گویا یہ لوگ ہیں متقی اس معنی میں. تیسرے درجے کا متقی جو معنی مراد لیا جاتا ہے وہ والا ہے جو قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ رب العالمین سے ویسے تقوی اختیار کرو جیسے اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی پورے طور پر اس سے ڈرو اور اللہ رب العالمین کا مکمل طور پر اس سے خوف و خشیت کو اختیار کرو. تو یہ مرتبہ جو ہے حق تقاتہ والا جو مرتبہ ہے یہ سابق بالخیرات باذن اللہ کا ہے، جس کا ذکر اوپر کی آیت میں آخر میں گزرا ہے. تو یہ دونوں درجے تقوی شعاروں کے درجے ہیں. دروازہ بند کر دو، کیوں یہ پھر حرام زادوں کے اس وقت یہ زوم پر وقت ختم ہو گیا ہے ایک نشست کا. دوسری نشست میں اپنی گفتگو مکمل کر لیتے ہیں، جب تک جو ہے تھوڑا سا 5-10 منٹ اور صبر کر لیں. جزاکم اللہ. This meeting is being recorded. جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تقوی کا تیسرا درجہ وہ ہے
जिसको कुरान करीम की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही बतला रही है। और ये ऊपर जो 3 दर्जे जिक्र किए गए लोगों के, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वाली आयत में, तो उसमें आखिरी जिनका जिक्र किया गया है साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, वो यही मुत्तकी लोग हैं। तो गोया मुक़तसिद और साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह ये दोनों तक़वा शिआरों का ग्रुप है, लेकिन आखिरी ग्रुप जो है वो हक़्क़ तुक़ातिही के दर्जे में है, और इससे ऊपर वाला सिर्फ वाजिबात को बजा लाने और मुहर्रमात को छोड़ने वाला ग्रुप है। लेकिन दोनों तक़वा की सिफत से मुत्तसिफ हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने और अज़ाब के दरमियान विक़ाया कर लिया, इसलिए मुक़तसिदीन भी मुत्तकी हैं। और तीसरा दर्जा कि इन्होंने तक़वा जैसे तक़वे का हक़ था उस तरीके से इख्तियार किया, तो ये सबसे आला दर्जा है जिनको कुरान ने साबिक़ुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह कहा है। अब इसके अलावा तीसरा दर्जा उन मोमिनीन का है जिन्होंने मुहर्रमात का कभी इर्तिकाब कर लिया, कभी कोई वाजिब छोड़ दिया, तो इस तरीके से उनको वो अपने वाजिबात को छोड़ने की वजह से और मुहर्रमात को करने की वजह से वो अपने आप को अजाब का मुस्तहिक कर चुके हैं। तो इसीलिए उनके लिए ताबीर कुरान ने इस्तेमाल की कि ज़ालिमुल लिनफ्सी, इसीलिए कुरान ने उसके लिए ताबीर इस्तेमाल की कि फ़मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी, और ये तादाद में ज़्यादा होंगे। ये सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वाली आयत के अंदर जो तरतीब रखी गई है, वो तरतीब अगर ये पूछा जाए, ये समझा जाए कि ये हकीकत में तादाद को दर्शाती है या निस्बत को बतलाती है कि कितनी निस्बत किसकी होगी, तो वो लोग जिनको किताबों का वारिस बनाया गया अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदों में से, वो 3 कैटेगरी के होंगे। उनमें सबसे बड़ी तादाद जो होगी वो ज़ालिमुल लिनफ्सिही वालों की होगी, जिन्होंने, जो मोमिन तो हैं लेकिन जिन्होंने वाजिबात की मुकम्मल तौर पर अदायगी नहीं की, इस तौर पर कि कभी वाजिब को अदा किया और कभी किसी वाजिब को छोड़ दिया। हराम कामों से बचते तो हैं लेकिन कभी कभार कोई हराम काम उनसे सादिर भी हो गया, तो ऐसे लोग वो हैं जो ज़ालिमुल लिनफ्सिही के दायरे में हैं और हराम काम करने की वजह से वो अपने आप को अजाब का मुस्तहिक करार दे चुके हैं। वाजिब काम को छोड़कर, जिसका करना वाजिब है उसे छोड़कर वो अपने अजाब को दस्तक दे चुके हैं। तो अजाब के और उनके दरमियान जो विकाया होना चाहिए वो विकाया पूरे तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दिया, लिहाजा वो मुत्तकीन के दर्जे से साकित या उससे नीचे चले गए, और ये एक तादाद के एतबार से ये जम्मे गफीर होगा। इससे कुछ कम दर्जे में होंगे या कुछ कम तादाद में होंगे मुक़तसिद लोग, और उनकी तादाद पहले वालों के मुकाबले में कम होगी, और ये वो लोग होंगे जिन्होंने वाजिबात की अदायगी की, हराम कामों को छोड़ दिया। लेकिन जो सबकत इख्तियार करने वाला मामला था फضل के रास्तों में, वो पूरे तौर पर नहीं किया उन्होंने, तो वो आखिरी दर्जे तक भी नहीं पहुंचे और निचले दर्जे पर भी नहीं पहुंचे, इसलिए कि इन्होंने वाजिबात को अदा करके और मुहर्रमात को छोड़ करके गोया इन्होंने अजाब के और अपने दरमियान एक विकाया बना लिया, एक आड़ बना ली, एक पर्दा कायम कर दिया। तो अजाब से चूंकि पूरे तौर पर बच गए, इस तौर पर ये मुत्तकी हो गए। तो मुत्तकियों का ये पहला ग्रुप है जिसको कुरान ने जिक्र किया है दूसरे नंबर पे, और जो पहले वाले ग्रुप के मुकाबले में तादाद में कम होंगे, और इनसे भी कम तादाद होगी वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह, जो तकवा के आला तरीन मकाम पर होंगे। इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, हक़्क़ तुक़ाती वाले मरहले में जो लोग होंगे वो इन पहले जिक्र करदा दोनों गिरोहों के मुकाबले में तादाद में कम होंगे, और ये लोग वो होंगे जो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ व खशियत कमाल दर्जे का रखते होंगे, और जो खैरात के कामों में एक दूसरे से बढ़ चढ़कर सबकत ले जाने वाले होंगे, सिर्फ वाजिबात को अदा करके या हराम कामों को छोड़ने पर इक्तिफा नहीं करते होंगे, बल्कि नफली चीज़ों को भी अंजाम देने में पेश रहने वाले होंगे। तो तकवा के हवाले से जब इमामुल अतकिया कहा तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आखिरी दर्जे का जो अहले तकवा का दर्जा है उनके भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम होंगे। इमाम तहावी रहमहुल्लाह के कहने का मकसद ये है। आगे इमाम तहावी ने कहा कि वह सय्यदुल मुरसलीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलों के सरदार हैं, और रसूलों के सरदार भी हैं और रसूलों में मुक़द्दम भी हैं, रसूलों में सबसे अफजल भी हैं, इसलिए कि सरदारी ये फضل
فضل ہی سے متفرع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اندر بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنو آدم کا سردار ہوں، اور بنو آدم میں سارے کے سارے لوگ داخل ہیں، مرسلین بھی اس کے اندر، رسول بھی اس کے اندر داخل ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو چونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلاتے تو یہ مضمون امت کو پہنچاتا کون؟ یہ ایک غیبی مضمون تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ پہنچاتے تو کتمان علم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگ سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ رسالت کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے امت کو اس چیز کی خبر دی، تو یہ خبر کے باب سے ہے، فخر کے باب سے نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول انا سید ولد آدم یہ بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنو آدم کے سردار ہوں گے، جن میں رسول بھی داخل ہیں۔ اور قیامت کے دن جب شفاعت والا معاملہ آئے گا، اس میں بھی آپ جو لمبی روایت ہے اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ساری کی ساری خلقت جائے گی ایک ایک نبی کے پاس، اور سارے کے سارے انبیاء کرام نفسی نفسی کہہ کر کے معذرت کر لیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آئے گا کہ حساب اپنے رب سے کہیے کہ وہ حساب جلدی لے، اس لیے کہ وہ لوگ عرض محشر میں وہ وہاں کی جو گرمی ہے اور وہاں کی جو پریشان حالی ہے اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا فیخر تحت العرش فیحمد اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں اس کام کو انجام دوں گا، میں اس کام کو انجام دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے گر جائیں گے سجدے میں، اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر کے ساری خلقت کے لیے سفارش کریں گے اور بات کریں گے، وہ آپ تفصیل جانتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس روایت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیادت کے مقام پر فائز ہوں گے، اور ایسے مقام پر فائز ہوں گے کہ جن میں ساری خلقت شامل ہوگی، جن کے اندر اللہ کے رسول بھی سارے کے سارے شامل ہوں گے، ان کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیادت حاصل ہے۔ یہاں پر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اور دیگر شراح طحاویہ نے ایک ضمناً بات ذکر کی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں پر فوقیت دینا درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو کہا کہ انا سید ولد آدم، ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سارے کے سارے نبی بھی آ گئے، سارے کے سارے رسول بھی آ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے رسولوں کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں سب رسولوں کا سردار ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ رسولوں کے درمیان اللہ رب العالمین کی درجہ بندی کا ثبوت قرآن کریم کی آیت سے بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت بخشی، اور رسول بہت سارے ہیں، جیسا کہ کل گزرا تھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی تھی آپ کے سامنے، جو سندن ثابت نہیں ہے لیکن مضمون کے اعتبار سے جس کو محققین علماء نے اس کی بہت ساری باتوں کو درست مانا ہے۔ تو رسولوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ان میں افضل اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسولوں کی تعداد 5 ہے، اور ان 5 میں بھی کیٹیگری ہے، اور ان میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دی تکلیم کے ذریعے سے، اور جو فضیلت اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی خلیل بنانے کی، وہ خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی ہی صرف نہیں ہے، یہ چیز یہاں پر دھیان دینے کی ہے کہ اولو العزم رسولوں میں سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو کیا جو باقی اولو العزم رسول ہیں ان کو جن اوصاف میں خصوصیت بخشی گئی ہے وہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں پائی جاتی ہے تو پھر ان میں افضل کیسے ہوئے؟
ایک بات یہ ذہن میں آ سکتی تھی. تو اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن یہ خلت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں ممتاز کرتی ہے، وہیں یہی صفت اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. اگر اللہ نے مجھے اپنا خلیل نہ بنا لیا ہوتا تو میں جو ہے ابو بکر کو خلیل بناتا، تو لیکن یہ کہ میں خلیل الرحمن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلت کا مقام ثابت ہے. جو تمیز ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاصل ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فوقیت دی اس طور پر کہ ان کو شرف ہم کلامی بخشا. لیکن کیا شرف ہم کلامی میں موسیٰ علیہ السلام کو جو فوقیت اللہ تعالیٰ نے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صفت نہیں پائی جاتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے شرف ہم کلامی بخشا، جیسا کہ معراج والی روایت کے اندر بات پائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے افضل اور سب سے برتر ہیں، اور وہ اس طور پر کہ جو خصوصیات دیگر رسولوں کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی بدرجہ اتم موجود ہیں. تو یہ تفضیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ثابت ہے. البتہ نام لے کر کے کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رسول سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں رسول سے افضل ہیں، اس طور پر کہ جس رسول کا نام لے کر کے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر فوقیت دینا چاہتے ہیں، اس دوسرے رسول کی توہین کا پہلو نکلے، تو یہ اس سے روکا گیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور اس کے بارے میں آپ مشہور واقعہ بھی جانتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مقدمہ پیش ہوا تھا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی. تو وہ جو ہے عام طور پر یہ بات کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے سردار ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن خاص طور پہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یونس سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شیش سے افضل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، ان سے افضل ہیں، نام لے کر کے کسی کا اور خاص طور سے اس سیاق میں کہ جس نبی کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے ان کے تئیں اساعت ادب کا پہلو ہو، تو یہ چیز درست نہیں ہے. اور یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کا مضمون سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ فإن الناس يصعقون يوم القیامة فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. تو یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تخیرونی علی موسیٰ کہا اور ایک روایت میں لا تفضلونی علی موسیٰ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص نبی کا ذکر کر کے اور ان کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل بتانا یہ چیز درست نہیں ہے، جس سے سامنے والے نبی کی توہین کا پہلو نکلے. تو وہاں پر تفضیل بیان کرنا اس صیغے کے ساتھ اس طریقے سے وہ چیز مناسب نہیں ہے. لیکن اگر من جملہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عظمت شان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و مقام کو بتلانا مقصد ہے تو عمومی طور پر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہی چونکہ ایک یہودی کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا، یہودی اور مسلمان کے ساتھ، کہ کسی معاملے میں ان کا اختلاف ہوا تو یہودی نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو مسلم نے یہودی پر رد کیا اور جو ہے ان کو چاٹا مار دیا. تو وہاں پر چونکہ عصبیت اور حمیت اور فخر کا پہلو تھا، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع کیا. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر یہ سارے پہلو نہیں ہیں تو جو ہے تفضیل بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر یہ سارے پہلو ہیں تو پھر وہاں پر درست نہیں ہے. یا پھر یہ کہہ لیں کہ عمومی طور پر فضل بیان کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ چیز درست ہے. البتہ نام لے کر کے کسی نبی کے ساتھ اس کو بیان کرنا درست نہیں ہے.
یہ تفضیل بین الانبیاء کے حوالے سے ہو گیا۔ اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا وحبیب رب العالمین، اور کل اس پر گفتگو ہو چکی تھی کہ محبت کے مراتب ہیں، محبت کے درجات ہیں، اور ان درجات میں سے کچھ درجات ہیں جو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے جاتے ہیں۔ سارے کے سارے درجات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں کیے جاتے، یا اللہ کی جانب سے مخلوق کے لیے ثابت نہیں کیے جاتے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ محبت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ خلت کا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے کہا، جو آیت ذکر کیا آپ کے سامنے، کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بارے میں کہ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا أَحَدًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ أو قال خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بناتا، لیکن تمہارے ساتھی خلیل الرحمن ہیں یا خلیل اللہ ہیں، اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلت کا مقام ثابت ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، اور یہ محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ محبت کے جیسا کہ میں نے ذکر کیا ڈھیر سارے مرتبے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے مرتبے سب کے سب اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کیے جائیں، یہ چیز درست نہیں ہے۔ البتہ بعض فرقے ہیں جنہوں نے افراط و تفریط سے کام لیا ہے، محبت کے درجات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنے میں افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ بعض فرقے وہ ہیں جنہوں نے جو محبت کے درجات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہیں ان کو بھی ثابت نہیں کیا، جیسے جہمیہ اور معتزلہ اور ان کے ہم خیال لوگ ہیں۔ تو محبت کے مفہوم کا اور اس کے ظاہری معنی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، اور محبت کے جو مراتب ہیں ان تمام کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کے لیے محبت کی حقیقت کا انکار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے کسی کو خلیل بنایا، اس خلیل بنانے کے معنی کی حقیقت کا بھی انکار کر دیا، اور ان تمام چیزوں کی انہوں نے تعویل کر ڈالی، ایسی تعویل جس کی لفظ اجازت نہیں دیتا۔ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا معاملہ ہے تو انہوں نے غلو نہیں کی، انہوں نے غلو سے کام نہیں لیا محبت کے معاملے میں، تو نہ تو جہمیہ معتزلہ کی طرح سے کہا، اور نہ ہی محبت کے معاملے میں غلو کرنے والے، دھیان دیجئے گا اس چیز کو میں آج ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کل محبت کے درجات کو ذکر کرنے میں جو افراط و تفریط اہل سنت کہلانے والے فرقوں کے درمیان بھی پائی جاتی ہے، اس کا بھی میں بھی ذکر کروں گا۔ میں نے بتایا کہ جفا کا ثبوت دینے والے، یعنی جو محبت کے درجات اللہ کے لیے ثابت ہیں ان کو بھی ثابت نہ کرنے والے جہمیہ معتزلہ اور ان کے ہم رشتہ بھائی لوگ ہیں، اور ان کے مد مقابل دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کے ان درجات کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنے کی کوشش کی جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت نہیں کیا ہے۔ یہاں پر آپ نوٹ کیجئے کہ محبت کے جو درجات ہیں ان میں سے کون کون سا درجہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے 4 الفاظ ثابت کیے ہیں۔ محبت کے درجات میں سے 4 درجے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے ثابت کیے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ارادہ خاصہ، ارادہ خاصہ جس کو ارادہ شرعیہ کے طور پر ہم لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا ہے ارادے کی بحث میں، ارادہ شرعیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ محبت کے معنی میں اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، تو یہاں جو یرید کا صیغہ استعمال کیا گیا یہ محبت کے درجات میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی کو پسند کرتا ہے اور تنگی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو ادلہ ہیں جو ارادہ شرعیہ والے ہیں وہ تمام کے تمام محبت کے درجے کو ظاہر کر رہے ہیں، اور محبت کا یہ درجہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے لیے احادیث شریفہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور دوسرا درجہ خود محبت کا لفظ ہی ہے، محبت کا لفظ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مودت کا لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے،
خلت کا لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال فرمایا ہے، اور ان سب پر قرآن کریم کی واضح دلیلیں موجود ہیں، قرآن کریم کی دلیلیں موجود ہیں، احادیث شریفہ تو خیر ہیں ہی، لیکن خود قرآن کریم کے اندر یہ دلیلیں موجود۔ تو یہ ارادہ، محبت، مودت اور خلت، یہ محبت کے درجات ہیں جن کو قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے ثابت مانا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی درجے ہیں وہ قرآن و سنت میں اللہ رب العالمین کے لیے ثابت نہیں ہیں، اور نہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے لیے ذکر فرمایا ہے۔ انہی درجات میں سے ایک درجہ ہے عشق کا، ایک درجہ ہے عشق کا، اور یہ لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا ہے، نہ اپنے طور پر، نہ بندوں کی طرف سے اپنے لیے اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ یعنی نہ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ اگر کہا جائے اس صریح تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے، نہ اللہ رب العالمین عشق کرتا ہے اور نہ بندوں کی طرف سے عشق کیا جاتا ہے۔ یعنی عشق کی تعبیر جو محبت کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے استعمال شرعی نصوص کے اندر کہیں بھی نہیں ہوا ہے، نہ اللہ کے ساتھ، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے، نہ بندوں کی طرف سے اللہ کے لیے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، یہ لفظ صراحت کے ساتھ نہ اللہ کے لیے استعمال میں آیا ہے اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال میں آیا ہے، لیکن اہل تصوف نے اس کو استعمال کیا ہے، اہل تصوف نے اس کو استعمال کیا ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں ان اللہ یعشق، اللہ رب العالمین سے عشق کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو عشق جو ہے یہ لفظ یہی جو میں نے کہا آپ سے کہ جہمیہ اور معتزلہ نے جہاں محبت کے سارے درجات کا انکار کر دیا، یا وہاں ان غلاۃ صوفیہ نے جو ہے اس کے اندر افراد سے کام لیتے ہوئے ان درجات کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جو درجات قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے محبت کے درجات ثابت نہیں کیے گئے ہیں۔ یہ کیوں کتاب و سنت کے اندر استعمال نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کو جو منع کیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے اندر وارد لفظ نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا استعمال نہیں ملتا، اس وجہ سے اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرب کے لوگوں نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے مگر اس محبت کے لیے جس کے اندر شہوت ہو، اس محبت کے لیے جس کے اندر شہوت ہو، معشوق کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہوت ان چیزوں کے تعلق سے ہوتی ہے جن سے نکاح کیا جاتا ہے یا جو نکاح کرتا ہے، تو وہاں پر وہ جو جسمانی ملاپ کا ایک جو تصور ہے وہ اس لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو شہوت اور ہوس کا جو مضمون ہے وہ عشق کے اندر داخل ہے، اور اسی لیے انسانوں میں سے کوئی اس کو اپنی ماں اور بہن کے لیے استعمال کرنا کبھی گوارا نہیں کرتا۔ تو وہ الفاظ جو آپ اپنی کسی مقدس رشتے کے لیے کے اندر محبت کے درجات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ کے لیے استعمال کرنا آپ کیسے جائز سمجھتے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال کرنا کیسے جائز سمجھتے ہیں؟ کیسے آپ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، یا کیسے اپنے آپ کو عاشق الہی کہتے ہیں؟ عاشق الہی، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے ماحول میں یہ سب چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں اصل میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ہم لوگ جس ماحول کے اندر رہتے ہیں وہاں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال درست نہیں ہے، اس حوالے سے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جی، اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوَى، بلکہ کفر ہے کہ ہر نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد وہ گمراہی اور ہوا پرستی ہی نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے کہ وہ کفر ہے، اور اگر کوئی دعوی نبوت کر بیٹھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس پر مستقل کتاب ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا مدعی ہو تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جو راجح قول ذکر کیا گیا ہے وہ یہی کہ اگر کوئی شخص نبوت کا مدعی ہے تو ایسے شخص کو سوائے گردن زدنی کے اور کوئی سزا نہیں دی جا سکتی، وہ گردن زدنی ہے، اسے قتل کیا جائے گا، چاہے پھر وہ توبہ کر لے، توبہ وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کا معاملہ ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اس کی توبہ قبول
نہیں کی جائے گی۔ اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اگر اس جرم میں توبہ قبول کی جانے لگے تو زید، عمر، بکر ہر جگہ سے کھڑے ہو کر کے دعویٰ نبوت کر دیں، اور جب گرفت کا موقع آئے تو کہہ دیں ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو نبوت کا مقام ایک کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے اس موضوع پر یہ ایک نہایت حساس مسئلہ ہے، اسی لیے علماء محققین نے راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص مدعی نبوت ہے تو پھر وہ گردن زدنی ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ توبہ کرتا ہے تب بھی اس کو بخشا نہیں جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ توبہ کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا جو ہے معاملہ جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس دنیا کے اعتبار سے اسے یہاں پر جینے کا حق نہیں ہے، تاکہ وہ رادع ہو اور کوئی اور شخص اس قسم کی مجنونانہ حرکت کے بارے میں تصور بھی نہ کرے، وہم بھی اس کے اندر نہ پیدا ہونے پائے۔ تو یہ چیز جو ہے کہ نبوت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ گمراہی اور ہوا پرستی ہی نہیں بلکہ کفر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام جنوں کی طرف اور ساری مخلوقات کی طرف حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے اور نور اور ضیاء دے کر کے بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسان اور جنات سب کے لیے ہوئی تھی۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت واضح مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انسان اور جنات دونوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے خود ایک اس میں فرمایا، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، مجھ پر وحی کی گئی اس قرآن کی تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں لوگوں کو، وَمَنْ بَلَغَ، تم کو ڈراؤں اور ان لوگوں کو جن تک یہ قرآن پہنچے۔ اور یہ ابلاغ والانذار بلغ الجن، اور یہ انذار جو یہاں پر جس کا ذکر آیا یہ جنوں تک پہنچا، اور جنوں تک پہنچنے کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے انسان اس کے مکلف ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے مکلف ہیں، ویسے ہی جنات بھی اس چیز کو ماننے کے مکلف ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دوسری کا فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ لیکون للعالمین نذیرا کے اندر ایک قول یہ ذکر کیا گیا کہ اس کی ضمیر لوٹتی ہے فرقان کی طرف یعنی قرآن کی طرف، اور دوسرا قول یہ ذکر کیا گیا کہ عبد کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سارے عالمین کے لیے ہے، اس کا مضمون نکلتا ہے۔ اور پھر تیسری دلیل وہ جنوں والی جو آیت ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس دونوں کی طرف بھیجے گئے۔ اور پھر سورہ رحمان کے اندر جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں بھی جن اور انس دونوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ جن کی پہلی آیت قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ یہ ساری کی ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جن اور انس دونوں کے لیے شامل تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت للناس کافۃ۔ صریح روایت ہے کہ اس سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے تھے وہ اپنی قوموں کے لیے خاص بھیجے جاتے تھے، اور مجھے سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا ہے۔ جب ناس کے اندر یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو جنوں کو ناس کے اندر شامل مانتے ہیں، اس لیے کہ ناس کے اندر اگر یہ قول مراد لیا جائے کہ صرف بنی نوع انسان مراد ہیں تو پھر اس میں جن داخل نہیں ہوں گے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ ناس کا لفظ جن کو بھی شامل ہے، تو ان لوگوں کے قول کے مطابق یہ سب کو شامل ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ اس سلسلے میں ڈھیر ساری دلیلیں ثابت ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے تھی اور پورے جن و انس کے لیے تھی۔ تو اس طریقے سے ہم امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول، آخری قول جو یہاں پر اس آج کے پڑھے ہوئے حصے میں تھا، وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ
بالحق والہدى وبالنور والضیاء. اس قول کی تشریح ہم نے کر لی. یہاں پر ایک چیز میں ضمناً ذکر کر دوں کہ جب جنوں کا معاملہ آیا تو کیا جو رسول بھیجے گئے تھے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان رسولوں کے تعلق سے ایک چیز، دو چیزیں بلکہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سب کے سب مرد بھیجے گئے، عورتوں میں رسالت اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے رسالت قرآ میں بھیجی، بادیہ میں اللہ رب العالمین نے نہیں بھیجی. اسی طریقے سے جتنے بھی رسول آئے وہ بنی نوع انسان میں آئے، یعنی انسانوں میں سے آئے، جنات میں سے نہیں آئے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جنوں کے حوالے سے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اور اس سے پہلے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. تو وہاں اس آیت کے اندر دلیل پکڑی ہے علماء محققین نے کہ جنوں کی طرف کوئی انسان کوئی جن رسول بنا کر کے نہیں بھیجے گئے، اس لیے کہ اس آیت میں انہوں نے آگے چل کر کے کہا ہے کہ من بعد موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے رسولوں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہم نے سنا اور قرآن لے کر کے آئے ہیں اور ایسا ہے ویسا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کو ماننے کے مکلف بنائے گئے، اور ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے تمام مرحلوں میں انسانی رسولوں کے ہی تابع تھے، اور انسان کی طرف جو رسول بھیجے گئے انسانوں میں سے انہی کو ماننے کے مکلف تھے، ان میں سے الگ سے رسول نہیں بھیجے گئے. یہ آج کے درس سے متعلق جو بنیادی چیزیں تھیں ان کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور درس نہ چاہتے ہوئے بھی مختصر کرتے کرتے کچھ لمبا ہو گیا. اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں، اور آج کا درس اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العالمین ان کو سمجھنے اور ان کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے عقیدے کے اندر احتیاط سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں افراط و تفریط اور غلو و جفا سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع شریعت بنا کر کے زندہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کے مسلک پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارا حشر فرمائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اگر آج کے درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو سوال کیا جائے، اور مختصر انداز میں، تاکہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اسی میں ہم لوگ جواب دے کر کے نپٹا سکیں، تاکہ جو وقت لگ گیا وہ لگ گیا، لیکن امتحان کی تیاری میں، اور جو لوگ امتحان کی تیاری کرنا چاہیں وہ اب جا سکتے ہیں. اور یہ جو سوال جواب کی نشست ہے ضروری نہیں کہ اس کے اندر آپ شامل ہوں، اور ویسے بھی انشاءاللہ میں اس کو طول نہیں دینا چاہوں گا. اس مجلس کے اختتام تک جتنی باتیں کہی جا سکتی ہیں اتنی کہنے کی صرف کوشش کروں گا. جی ابو عادل سراجی نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے. جی برادرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا خیریت سے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ. دو تین سوالات تھے چھوٹے چھوٹے. جی فرمائیں. کے ساتھ ہی آپ جواب دیجیے. جی جی فرمائیے. شیخ کل آپ نے ایک بات یہ بولی نبی اور رسول کی تعریف میں کہ هو الذی بعث الی قوم موافقین له فی الدیانہ فهو نبی وهو الذی بعث الی قوم مخالفین له فی الدیانہ فهو رسول. اور اس کے بعد شیخ آپ نے جو حدیث پیش کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو جو تعریف ہے تو آپ نے اس تعریف کو راجع قرار دیا ہے الحمدللہ، اور اس تعریف کو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی النبوات میں ذکر کیا ہے راجع قرار دے کر کے. میرا جو اشکال ہے اس بات پر کہ آپ نے لاسٹ میں حدیث ذکر کی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں، جی جی، لیکن رسولوں کے وارث نہیں. تو شیخ میرا یہ کہنا ہے کہ علماء سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے اس طرح کے اقوال میں، چاہے وہ شرک اور کفر کا مسئلہ ہو، ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہو، اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا. تو کیسے کہ یہاں انبیاء رسول کے معنی میں نہیں آ سکتا ہے اس قول کی بنیاد پر؟ دیکھیے
ٹھیک ہے اور سوال وجیح ہے، لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ رسول کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بے شک بہت زیادہ بلند ہے، اور علماء کرام کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ نبی سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں نبوت اور رسالت کی تفریق کے موقع پر کل میں نے ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ مستقل شریعت والا قول بھی ذکر کیا گیا ہے اور کتاب اور عدم کتاب کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو یہ سب جو فروق ذکر کیے گئے ہیں وہ حقیقت میں کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو یہ چیز لگی کہ نبی اور رسول کے درمیان ان چیزوں کا فرق ہے. تو بحیثیت مجموعی یہ چیز آپ مانیں کہ نبی عام طور پر اپنے سے پہلے والی شریعت کا متبع ہوا کرتا تھا، رسول بھی ہوتا تھا، لیکن رسولوں میں ایسی مثالیں چند ایک ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر رسول مستقل شریعت لے کر کے آئے. تو نبیوں کے اندر چونکہ یہ چیز متفق علیہ ہے کہ وہ پہلے کی شریعت کے مطابق ہی عمل کرتے تھے، تو اس اعتبار سے العلماء ورثۃ الانبیاء والی تشبیہ کے اندر یہ پہلو زیادہ اجاگر ہو کر کے سامنے آتا ہے کہ مستقل شریعت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جو شریعت آئی ہوئی ہے اسی کے بیان کا معاملہ ہے. ہاں، اور اسی کے بیان کا معاملہ اخذ کر کے کتاب و سنت سے، اس لیے کہ وحی کا جو ایک اضافی تسلسل تھا جو نبی کے بعد وہ تو امت کو حاصل نہیں ہے، لہذا اس چیز کو چھوڑ کر وہاں پھر فہم کا معاملہ آ جائے گا، اور اسی لیے علماء کبھی جو ہے غلطی کرتے ہیں اور کبھی ثواب کو پاتے ہیں، لیکن نبی کبھی غلطی نہیں کرتا چونکہ ان کا سلسلہ وحی سے جڑا ہوتا ہے. تو اس فرق کو چھوڑ کر کے باقی مشن کے طور پر وہ مکمل طور پر نبوی مشن سے مشابہ ہے، اس لیے نبوت سے ان کو جو ہے نبوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. لیکن رسولوں سے تعبیر کرنے کی کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ رسولوں کی بات دوسری ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ موافقین اور مخالفین اس طور پر، تو علماء کو دعوت پیش کرنا ہے موافقین مخالفین سب کے سامنے، تو کہیں اس طور پر نہ یہ اشکال آئے کہ رسولی مشن تو یہاں پر پایا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جی اشکال یہی تھا. آپ نے کل اشارے کے طور پہ اس بات کو ذکر کیا تھا جی تو میں اسی وجہ سے اشکال میں ہو گیا تھا. اشکال یہی تھا اصل میں. جی نبی تو مسلمانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، مومنوں کی طرف. جی تو توحید کی دعوت ان کے آ نہیں پائے گی، تو کہیں ایسا تو نہیں تھے، تو اسی لیے میں نے یہ سوال کیا تھا. دیکھیے یہ اس کے سلسلے میں جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ کہ چاہے اس امت کے موافقین ہوں یا مخالفین ہوں، دونوں تو امت محمدیہ ہی کے تو ہیں. سابقہ امتوں کے اندر یہ بات نہیں تھی. امت محمدیہ میں امت دعوت اور امت اجابت، امت دعوت میں مخالفین آ جاتے ہیں اور امت اجابت میں سارے کے سارے امت محمدیہ کے جو مسلمان ہیں وہ آ جاتے ہیں، اہل اسلام آ جاتے ہیں. تو اس طریقے سے امت محمدیہ یہ امت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی ایک رسول کی جو امت ہے اسی امت کو مخاطب کرنا یہ علماء کرام کا کام ہے. تو یعنی رسول کے بعد رسولی مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں نبی ان کا کردار ادا کرتے تھے، تو وہ نبوت کا مقام علماء کو سونپا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد. چونکہ نبوت کا سلسلہ آپ کے ذات کے ساتھ ختم تھا، تو نبی کوئی رسول کے بعد رسول کا جانشین نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہاں پر جانشینی نبوت کے بجائے علماء کے مقام کو وہ ذمہ داری سونپی گئی. لیکن امت تو وہی ہے نا، امت تو ایک ہی ہے، پوری انسانیت جو ہے وہ امت محمدیہ میں داخل ہے. یہ چیز مجھے سمجھ میں آتی ہے، واللہ عالم. نہیں سر، اگر مطلب آپ تفریق اس چیز کے نہیں کر رہے ہیں دعوت اللہ کی اور غیر دعوت اللہ کی، تو پھر نبی کو رسول ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہاں سے اگر تفریق نہیں ہے دعوت کی، یعنی دعوت توحید کی، تو پھر مطلب نبی کو رسول کے معنی میں لیا جا سکتا ہے یہاں سے اس فائدے کی بنیاد پر؟ نہیں، زوم پر نشست ختم ہو چکی ہے
اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے میں زوم پر ابھی جوائن کر کے ان کو جواب مکمل کر دیتا ہوں، لیکن یہ کہ اب درس ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ اب آپ لوگ اپنی اپنی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اللہ جزائے خیر دے، پھر انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔